नाज़रीन इकराम, आज है 12 मार्च 2022 और 8 मार्च को अपोजिशन की जानिब से पार्लियामेंट में इजलास की रिक्वेज़ेशन और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के पेश होने के बाद से आज के दिन तक जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई और जिस तरह से रोलर कोस्टर राइड चल रही है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि एक नेल बाइटिंग कंपटीशन है फुटबॉल का और दोनों टीम्स की तरफ से कभी किसी का गोल हो जाता है कभी किसी का। लेकिन इसके अंदर जो सबसे अहम डेवलपमेंट थी ये उसी दिन जब इमरान खान यूट्यूबर से मिले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, और वो कह रहे थे ये माइंड गेम्स की जंग है और इस जंग का मैं मास्टर हूं, और जिस तरह से उन्होंने बेधड़क होकर अपोजिशन का कॉन्फिडेंस शैटर किया है, इसकी मिसाल भी शायद पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ना मिले। लेकिन इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन किराम, अब ये खेल इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। एक जानिब तो इमरान खान का एक बड़ा खड़ाक सामने आया है और इमरान खान की एक बड़ी सियासी चाल सामने आई है, और अलीम खान साहब जो कि लंदन में मौजूद हैं उन्हें दबरदूस कर दिया गया है। उन्हें ना आगे जोगा ना पीछे जोगा किस तरह से छोड़ा गया है, इस हवाले से तो मैं डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन जहांगीर तरीन का किरदार इस वक्त और ज़्यादा दिलचस्प और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, और जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी मिली है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को। लेकिन इसके साथ ही साथ अपोजिशन और बिलखुसूस मौलाना फजलुर रहमान लगातार इसी तरह के मंसूबे बना रहे हैं कि किसी भी तरह से खान साहब को टफ टाइम दिया जाए और खान साहब की जो गवर्नमेंट है उसे किसी भी तरह से टॉपल किया जाए या उसके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा दी जाए। अब इस सब के अंदर डी चौक में इमरान खान ने एक जलसा करना है जो कि पाकिस्तान की तारीख का, इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने का इरादा है। उसी दिन मौलाना ने यह मशवरा दिया कि हम भी अपने बंदे लेके पहुंचेंगे और हम भी जलसा करेंगे और उसी जगह पर करेंगे, यानी कि सीधा सीधा दोनों के सपोर्टर्स को लड़वाने का फैसला है। इस हवाले से भी डिटेल्स है मेरे पास, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। जबकि इमरान खान की तरफ से जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ गुफ्तगू का जो जिक्र है वो जिक्र अब एक नया रुख इख्तियार कर चुका है। और क्या ये इमरान खान की तरफ से कोई मैसेज था? क्या इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं निजी महफिलों की बातें और निजी सतह पर जो गुफ्तगू होती है क्या उसे भी पब्लिक कर सकते हैं अब वो, और अब वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं? इस हवाले से डिटेल्स भी रखनी है। जबकि इमरान खान के पास कोई खुफिया वीडियोज़ का एक बड़ा मामला चल रहा है कि कोई खुफिया वीडियोज़ हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास, उनकी डिटेल्स भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं इस्लामाबाद, लंदन और बिलखुसूस रावलपिंडी की फ़ज़ाओं में क्या चल रहा है, ये सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पहले इत्तलात आई थी कि काफ लीग हुकूमत की आम तरीन इत्तेहादी जमात जो है उसकी तरफ से हुकूमत के साथ मामलात तय हो गए हैं। बहुत से लोगों ने इसे रिपोर्ट किया और कहा गया कि हुकूमत के साथ तमाम तर मामलात दुरुस्त हो गए। लेकिन अब इसमें तारिक बशीर जो कि काफ लीग के रहनुमा हैं उन्होंने तरदीद कर दी है और उन्होंने कहा कि हुकूमत से जो मामलात तय होने का दावा है उसमें कोई सदाकत नहीं है, हमारे हुकूमत के साथ किसी किस्म के कोई मामलात तय नहीं हुए। इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि दोनों जानिब से ही अपनी कामयाबी और हरीफ की नाकामी की कोशिशें तो हो रही हैं। जबकि आपको मैं ये भी बता दूं कि फवाद चौधरी जो हैं उनकी तरफ से जुम्मे की रात को, और जो डिटेल्स हमारे पास आई हैं उसमें यह हुआ कि दीगर की चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही से मुलाकात हुई। उसके बाद हुकूमती ज़राए ने दावा कर दिया कि हमारे मामलात तय हो गए हैं। ताहम अभी हुकूमती दावे की गूंज कम नहीं हुई थी तो काफ लीग ने यह क्लैरिफिकेशन दी। गालिबन ये क्लैरिफिकेशन जो है ये दी गई है अपोजिशन को, क्योंकि अपोजिशन के साथ अब काफ लीग की क्या गेम चल रही है। अपोजिशन आई बड़ी कॉन्फिडेंट होकर इस्लामाबाद तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। उसके बाद तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं उन्होंने अपोजिशन को कंफ्यूज किया। शुरू में उन्हें लग रहा था हमारे हाथ में है, तो जब चौधरी शुजात आए उन्होंने कहा कि देखें जी अब तो आपको वही मिलेगा जो ऑलरेडी आपके पास है। लेकिन अब अपोजिशन जो है वो वजारत आला चौधरी परवेज़ इलाही के सर वो ताज सजाने के लिए फिर से तैयार हो गए हैं। जाहिर बात है ये सियासत ज़रूरत की गेम है। जब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़रूरत होगी या उनकी पार्टी के वोट्स की ज़रूरत होगी तभी उन्हें ओहदा दिया जाएगा। अगर ज़रूरत ही नहीं है फिर उन्हें मैक्सिमम यही कहेंगे चलें आप आ जाएं हमारे साथ, आपको हम स्पीकर बनाए रखेंगे या आपको थोड़ा सा ज़्यादा फेवर दे देंगे, लेकिन इतनी बड़ी फेवर नहीं देंगे। अब इस सब के अंदर अदम एतमाद पर साथ देने के लिए दूसरी अहम तरीन इत्तेहादी जमात है MQM, और MQM ने अहम तरीन शराइत सामने रख दी हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि शहरी सिंध के लिए नौकरियों में 40% कोटा बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम और सूबाई मालियाती कमीशन बनाया जाए। MQM का मौक़िफ़ है कि मुआहिदा तहरीरी हो, मुतालबात पर मुत्तहदा अपोजिशन जामिन है। और ज़राए के मुताबिक मुत्तहदा ने शर्त आयद किया है कि मौलाना फजलुर रहमान चौधरी बरादरान और शहबाज शरीफ मुआहिदे के जामिन बने। और उन्होंने साथ साथ ये किया है कि 3.5 साल हमने हुकूमत के साथ गुजार ली हैं, अब हमें हुकूमत पर किसी किस्म का कोई भरोसा नहीं रहा। अब ये तो वो शराइत हैं जो पब्लिकली सामने आई हैं, जबकि अंदर की खबर यही है
کہ پیپلز پارٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ MQM آ جائے تو انہیں پھر ظاہری بات ہے اگر وفاق میں اتحادی ہیں ہم اور آپ کو وہی وزارتیں دیں گی جو آپ کے پاس ہیں تو ہم آپ کو سندھ کی کیبنٹ میں بھی شامل کر سکتے ہیں، سندھ میں بھی آپ اپنے بینچز تبدیل کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آ جائیں۔ اس کے اندر انہوں نے یہی کہا ہے کہ معاہدے ہم تحریری طور پر کریں گے کیونکہ حکومت نے ہم سے بڑے وعدے کیے تھے اور حکومت نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ اب اس سب کے اندر شاہد خاقان عباسی جو ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ حکومت نے بڑے MQM نے بڑے جائز مطالبات رکھے ہیں، انہیں ہم اس پر بات کریں گے، PDM کے سامنے رکھیں گے، جبکہ انہوں نے کلیئرلی یہ بات کہی ہے کہ قاف لیگ نے ہم سے وزارت اعلیٰ مانگ لی ہے۔ تو اتحادیوں کی میں سمجھتا ہوں کہ چاندی ہے، وہ حکومت سے بھی مطالبات منوانا چاہتے ہیں اور وہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر جو اپوزیشن ہے اس سے بھی مطالبات منوانا چاہتے ہیں اور دونوں صورتوں میں اپنا کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر تو وہ پہلے دن سے ہی کہہ دیں ہمارے سارے دروازے بند ہیں، کوئی اپوزیشن کا بندہ ہماری طرف نہ آئے، پھر حکومت انہیں ایکسٹرا کیا دے گی؟ دیتے تبھی ہیں آپ جب آپ کو ڈر لگا ہوتا ہے۔ تو وہ اس طرح سے اس سچویشن کے اندر اپنے لیے ون ون سچویشن بنانے کے لیے یہ پورا کھیل رچایا جا رہا ہے، جبکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں اور کچھ باخبر ذرائع ہیں اسلام آباد راولپنڈی سے، انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارا اندازہ، ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ نیکسٹ 48 آورس کے اندر بائی 14th of March تھنگز ول بی ویری کلیئر۔ ابھی جو ابہام ہے، ابھی جو ایمبیگوٹی ہے وہ بہت جلد دور ہو جائے گی۔ اب اپوزیشن نے سب کے اندر ایک فیصلہ کیا، اپوزیشن نے ناظرین کرام ڈی چوک میں بڑا جلسہ کرنے کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے۔ مشاورت میں شریک اپوزیشن قائدین نے تجویز دی کہ جلسہ اسی دن کیا جائے جس دن PTI کا جلسہ ہو، ایک دن ہی جلسہ ہوتا تاکہ اس پورے کے پورے معاملے میں آمنے سامنے عوام جان سکیں کہ جو پورا ملک جان سکے کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔ یہ ان کا ابھی کا ظاہری بات ہے یہ اسٹیٹمنٹ تو یہی دیں گے، لیکن اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ تصادم تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے جذباتی کارکن ہوتا ہے، چارجڈ کراؤڈ ہوگا، اور پرائم منسٹر عمران خان از اے بگ کراؤڈ پلر، ہی اسٹل اے کراؤڈ پلر۔ آپ ان کے ابھی کے جلسے دیکھ لیں، اس ٹائم پر بھی اتنی عوام نکل رہی ہے اور ان کی بات سن رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق کچھ قائدین نے رائے دی کہ تحریک عدم اعتماد والے دن بھی جلسہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ عمران خان ایک دن پہلے کر لیں، ہم اگلے دن کر لیتے ہیں۔ اور یہ قائدین جو ہیں یہ بلا شبہ JUI کے قائدین نہیں ہیں، یہ دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، جبکہ مولانا وانٹس اے ویری ایگریسو پالیسی۔ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ دمادم مست قلندر ہو جائے کسی طریقے، کچھ نہ کچھ، اور کچھ نہیں ہوتا تو امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے، ایسی انارکی پھیل جائے۔ اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے انصار الاسلام والا معاملہ جو ہے اس کے بعد بھی۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن آئندہ چند دن تک اس بارے میں حتمی فیصلہ کرے گی، اور اس سب کے اندر تحریک انصاف جو ہے وہ تو آبویسلی جلسے کا اعلان کر چکی ہے۔ اب اس سب کے اندر جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ کے اندر ایک عجیب سی دراڑ پڑ چکی ہے، اور علیم خان اپیرنٹلی جہانگیر ترین سے ملنے لنڈن آئے۔ جہانگیر ترین بیمار ہیں اور پہلے وہ اسپتال میں تھے، انہیں گھر بھی ویسے کہہ دیا گیا کہ آپ چلے جائیں، وہ چلے گئے ہیں گھر، اور لنڈن کے اندر سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین کو ڈاکٹرز نے اوکے بھی کر دیا ہے ٹو ٹریول بیک ٹو پاکستان، بٹ انہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ریموٹلی بھی چیزیں میں حل کر سکتا ہوں، ابھی صحت کا رسک نہیں لینا چاہیے۔ تو لگ یہ رہا تھا کہ علیم خان صاحب ترین گروپ جوائن کرنے کے ایک دن بعد ہی ظاہری بات ہے وہ پہنچ گئے لنڈن، تو وہ جہانگیر ترین سے ملنے آئے ہیں۔ اب اطلاعات یہ ہے کہ جہانگیر ترین سے تو نہیں ملے، آنے سے پہلے شہباز شریف صاحب سے ملا ہے اور یہاں پر آ کر نواز شریف صاحب سے ملا ہے۔ اس کے اوپر اب ترین گروپ جو ہے وہ بہت زیادہ بوکھلایا ہوا ہے، اور جہانگیر ترین صاحب سے زیادہ ان کے جو گروپ کے لوگ ہیں وہ اس وقت تپے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ ملاقات کر کے، ہمارے ساتھ الحاق کر کے، obviously you are now ترین گروپ، آپ ترین گروپ میں آ چکے ہیں اور آپ نے اعتماد میں لیے بغیر میاں نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں کی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جہانگیر ترین نے بھی کی ہیں ملاقاتیں، کچھ لوگوں نے اس پر بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ اب تو حکومت زبردوز ہو جائے گی، اور آپ دیکھ لیں کہ وہ جہانگیر ترین جسے یہ چور ڈاکو عمران خان کی ATM کہتے تھے، آج اس کی صحت کی بھی دعائیں ہو رہی ہیں، آج سب کچھ ہو رہا ہے، آج پورے کا پورا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اس سب کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سعید اکبر خان نوانی ہیں، یہ رہنما ہیں جہانگیر ترین گروپ کے انتہائی اہم، اور انہوں نے کہا کہ علیم خان نے ہمیں نواز شریف سے ملاقات سے پہلے اعتماد میں نہیں لیا، اور نہ ہی ان کی اس ملاقات کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یعنی کہ نہ ہمیں کانفیڈنس میں لیا گیا، اور ظاہری بات ہے اس چیز کو اچھے طور پر نہیں دیکھ رہا۔ لندن میں جہانگیر ترین کی علیم خان کے حوالے سے ملاقات جو ہے اس سے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے سعید اکبر نے کہ علیم خان کی لندن میں جہانگیر ترین سے ہی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب اندازہ کریں اتنی دور سے آپ آئے، ایک دن پہلے آپ نے ترین گروپ میں شمولیت اختیار کی، اور یہاں آ کر ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے، تو وہی بات ہو گئی ہم ایک شہر میں جب سانس لے رہے ہوں گے،
ہمارے بیچ زمانوں کے فاصلے ہوں گے، وہ چاہتا تو یہ حالات ٹھیک ہو جاتے، بچھڑنے والے سبھی ایسا سوچتے ہوں گے۔ تو اب ایسا ضرور سوچ رہے ہوں گے، کیونکہ علیم خان صاحب کی اس طرح سے وزارت اعلیٰ کا خواب ضرور چکنا چور ہو جائے گا، کیونکہ ترین گروپ کو انہوں نے دلا دیا ہے غصہ۔ اس کے اندر جو سعید اکبر خان صاحب ہیں، انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب سے میری بات ہوئی ہے اور میں نے ان سے رابطہ کیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی نواز شریف صاحب سے تو ملاقات نہیں ہوگی، پتہ چلے کہ آپ بھی ساتھ ہی مل رہے ہیں۔ تو جہانگیر ترین نے کہا کہ ان کی نواز شریف سے نہ ملاقات ہوئی اور نہ ہی وہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ یہ معاملہ جو ہے نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز بھی ایکٹیو ہوئے وہ ترین گروپ کے جو رہنما ہیں ان سے ملاقات کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ترین گروپ کے رہنما کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم پورے سارے کانفیڈنس میں لے کے حمزہ شہباز سے ملاقات کر لیتے ہیں، لیکن آپشنز ہمارے کھلے ہیں، لیکن ہم کسی بھی طرح سے جس طرح سے عمران خان صاحب نے یہ بات کہی، علیم خان صاحب کے بارے میں نہیں انہوں نے یہ الفاظ کہے، انہوں نے جہانگیر ترین کے بارے میں یہ بات کہی کہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، میں اسے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، وہ میرے خلاف ہو جائے گا، وہ چوروں کا ساتھ نہیں دے گا، وہ ڈاکوؤں کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو یہ عمران خان کی طرف سے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ تھی جو انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کے صحافیوں کے سامنے ایگزیکٹ الفاظ تھے۔ اب اس سب کے اندر احسن اقبال نے بھی ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی، ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا جی جہانگیر ترین اور علیم خان پارٹی میں آ رہے، تو انہوں نے کہا ان کا کوئی پالیسی میکنگ میں نہیں ہوگا، کیونکہ علیم خان صاحب کی تو آ رہی ہے خبر کہ وہ پی ایم ایل این میں شامل ہو سکتے ہیں۔ 3 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہے، اور لنڈن سے ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ملاقات ہوئی ہے علیم خان صاحب کی میاں صاحب کے ساتھ 3 گھنٹے جاری رہی، انہوں نے بڑا اپنے دکھڑے پھولے، اپنی باتیں کی، لیکن اس وقت تک کی یہی صورتحال ہے۔ اس کے اندر اب یہ بھی اطلاعات ہمارے پاس کنفرم ہو رہی ہیں کہ پرائم منسٹر خان صاحب کے پاس کچھ آڈیو ویڈیوز بھی پہنچ چکی ہیں جو کہ حکومت کو گرانے اور اس کے اندر ایک سازشی عنصر ہونے کے حوالے سے بڑی اہم ہے، اور وہ ان پتوں کو صحیح موقع پر پھینکیں گے، کیونکہ اگر وہ ابھی یہ چیزیں پبلک کر دیں تو اپوزیشن کے پاس اس بیانیے کو زائل کرنے کے لیے، نیوٹرلائز کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وقت ہوگا، تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے اس کے اندر کچھ اور بھی اہم چیزیں ہیں، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں میری اطلاع کے مطابق کہ اگر وہ پبلک کر دی جائیں تو پھر پاکستان کو سفارتی محاذ پر بہت اگریسو ہونا پڑے گا، جس کا شاید ابھی پاکستان اس طرح سے کھل کر متحمل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریاست کو عمران خان اس وقت اوپر رکھ رہے ہیں اپنی سیاست سے، اور رکھنا بھی چاہیے، ہر شخص کے لیے پاکستان پہلے ہونا چاہیے، سیاست، ہماری صحافت، کوئی بھی چیز ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیکنڈری ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے، وی آر لائل ٹو پاکستان، اور ہم نے پاکستان کا فائدہ دیکھنا ہے، اپنا ذاتی فائدہ تو بعد میں ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، جبکہ عمران خان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ ہے اسے بہت سے اب پولیٹیکل سرکلز کے اندر، ایون پنڈی کے اندر بھی یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایک نجی محفل کی چیف کے حوالے سے گفتگو، سرونگ پرائم منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹر ایک سٹنگ چیف کے حوالے سے اپنی گفتگو کو جلسے میں بتا رہا ہے، تو کیا یہ اندیا ہے کہ ابھی تو انہوں نے لائٹر نوٹ پہ کہا کہ چیف صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھیں عمران یہ آپ نہ کہا کریں مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل، تو اس کے اوپر میں نے کہا کہ دیکھیں عوام کہتے چلیں یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک بڑی لائٹر نوٹ پہ بات کی ہو، لیکن اسے بہت سے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں یہ اس وقت ٹریلر یا چھوٹا سا ٹیزر تو نہیں ہے کہ میں اور بھی بہت سی باتیں کر سکتا ہوں اور پبلک میں کر سکتا ہوں، کراؤڈ پولر میں آج بھی ہوں، تو نیوٹرالٹی جو ہے اسے چھوڑا، شاید یہ ایک ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن اس کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ لگاتار یہی بات کر رہی ہے کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کا کانٹیکسٹ غلط لیا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کا مقصد یہ نہیں تھا، ان کا مطلب یہ نہیں تھا۔ لیکن ظاہری بات ہے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ تو سٹیٹمنٹس ہیں، جنرل باجوہ کے حوالے سے تو انہوں نے دی ہے سٹیٹمنٹ، تو یہ بھی اس وقت ایک بڑا دلچسپ مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔